बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, हमने एक नासिर काज़मी की गज़ल शुरू की हुई है। उसके हवाले से हमारी गुफ्तगू का सिलसिला जारी और सारी था, तो मैं उसी अपनी लेक्चर को आगे बढ़ाता हूँ। और इसके अंदर हमने इब्तदाई तौर पर जो चीज़ें देखी थीं, ख़ुसूसन शायर का तारुफ़ जो है उसको जब देखा था तो उसके अंदर हमने इस बात को ख़ास तौर पर महसूस किया था या फिर दूसरे लफ्ज़ों में बयान किया था कि इसमें हम ज़्यादातर जो गुफ्तगू कर रहे हैं उसमें शायर हिजरत के गम, सकूत ढाका और इसके साथ साथ जो उसके दिल पर यादों के हवाले से गहरे असरात मुरतब हुए हैं उस पर वो गुफ्तगू करता नज़र आ रहा है। बेशक एक ही गज़ल पर हम गुफ्तगू कर रहे हैं, क्योंकि किसी एक गज़ल से हम किसी एक शायर के मुकम्मल तारुफ़ की बात हरगिज़ नहीं कर सकते। अंदाज़ा ज़रूर लगा सकते हैं, लेकिन जब तक हम उसकी ख़ुसूसन दूसरी गज़ल को ना पढ़ लें। लेकिन यहाँ पर चूँकि हम मुख्तसर तौर पर स्मार्ट सिलेबस के हवाले से गुफ्तगू कर रहे हैं और ऑनलाइन लेक्चर है, तो इसमें हमने ये बात जो है जिसको हम बुनियादी फ़लसफ़ा बी लफ्ज़ बोल सकते हैं, वो हमने ये फ़ाइनल किया था, हमने इसको तस्लीम कर लिया था। और सिर्फ़ हमने ही नहीं तस्लीम किया, एक ज़माना इसको मानता है, तस्लीम करता है कि नासिर काज़मी की शायरी उदासी की शायरी है। नासिर काज़मी की शायरी जो है इसके अंदर ख़ुसूसी तौर पर जो महबूब है और उसके साथ वाबस्ता जो यादें हैं उसका माजरा नुमायां तर है। तो मैं अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाने से पहले इनके शेर को पढ़ता हूँ, फिर हम उसके हवाले से बात करते हैं। शायर कहता है जी, तू शरीके सुखन नहीं है तो क्या हम सुखन तेरी खामोशी है अभी। अब ये लफ्ज़ जो है यहाँ पर एक लफ्ज़ आया है खामोशी। मैं थोड़ा सा पहले इसके हवाले से बात कर दूँ जी कि यहाँ पर अगर हम लफ्ज़ देखते हैं तो इसका बनता कुछ यूँ है कि खामोशी, उसके बाद जी खामोशी, उसके बाद फिर लफ्ज़ आता है जी खामोशी। अब ये असूली तौर पर यही वाला लफ्ज़ है, बाकी दो इसकी मुख्तलिफ़ हालतें हैं, इसकी शक्लें हैं। और ये क्यों है कि शायर जो है वो मुख्तलिफ़ बहूर के अंदर जो है, जिस तरह नासिर काज़मी जो है इनको छोटी बहरों का बादशाह कहा जाता है जी। जो शायरी का वज़न है, जो औज़ान है, उसके हवाले से ये बहुत छोटी बहर जो है उसको इस्तेमाल करता है। हम जिस गज़ल को पढ़ रहे हैं ये भी छोटी बहर के अंदर जो है वो लिखी हुई है, इसको बहर मुशाकिल कहते हैं और इसके अंदर इन्होंने इसको लिखा हुआ है। तो ये तीन तरह से लफ्ज़ मौजूद होते हैं। शायर को वज़न के हिसाब से जिस लफ्ज़ की ज़रूरत पड़ती है वो इसमें से उसको इस्तेमाल कर लेता है, क्योंकि जिस गज़ल को हम पढ़ रहे हैं इस गज़ल के अंदर जो है नासिर काज़मी का जो काफ़िया है वो ज़िंदगी, खामोशी, उठी, इस तरह का है। तो लिहाजा इसके अंदर जो है खामोशी या खामोशी जो है वो नहीं लग सकती थी, तो खामोशी लफ्ज़ जो है ये यहाँ पर इस्तेमाल हुआ है। इसी तरह इसके लफ्ज़ इसमें एक इस्तेमाल हुआ है जी शरीक। शरीक जो है ये साथी को कहते हैं। हम सुखन जो है वो गुफ्तगू करने वाला या सुनने वाला है या गुफ्तगू करने वाला है। हम तू शरीके सुखन नहीं है तो क्या, वो कहता है तू मुझसे बात नहीं कर रहा, मेरी तुझसे गुफ्तगू नहीं हो रही, तो फिर क्या है। आगे कहता है हम सुखन तेरी खामोशी है अभी, वो कहता है तेरी खामोशी भी मेरे साथ गुफ्तगू कर रही है। अब बज़ाहिर बहुत अजीब सी बात है, यानी इसके अंदर जो है वो सनत तज़ाद भी पाई जा रही है कि शायर ने पहले मिसरे में कह दिया कि तुम्हारी जो तुम मुझसे गुफ्तगू नहीं कर रहे, इसका मतलब तुम चुप हो, और दूसरे मिसरे में जाकर वो कह रहा है लेकिन तुम्हारी खामोशी मुझसे बात कर रही है। अब एक बात तो वाज़ेह हो गई कि शायर जो है वो हिजर की मनाज़िल को तय कर रहा है। शायर महबूब से जुदाई के सदमे को सह रहा है। शायर जो है अपने महबूब से बहुत ज़्यादा दूरी पर मौजूद है, ऐसी दूरी जो मुमकिन है कि हमेशा की दूरी से ही जिसको तशबीह दी जा सकती हो। तो शायर कह रहा है कि बेशक तुम मेरे पास नहीं हो, लेकिन हकीकत ये है
کہ تمہاری جو خاموشی ہے وہ بھی میرے ساتھ گفتگو کر رہی ہے۔ آپ کو مومن خان مومن یقیناً یاد آیا ہوگا، اس نے کہا تھا کہ تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا۔ تو لہٰذا یہاں کیا ہے کہ اس کے اندر شاعر جو ہے جو ظاہری آنکھ سے چیزیں دیکھی جاتی ہیں یعنی حقیقت نہیں ہوتی، یعنی عام طور پر جو ہے ہم بہت ساری چیزوں کو دیکھتے ہیں اور حقیقت میں وہ ویسی نہیں ہوتی جیسی ہم صرف دیکھنے کی حد تک اس کو محسوس کرتے ہیں۔ اب شاعر ایک طرح سے اس پہلو کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ بظاہر میرا محبوب میرے پاس موجود نہیں ہے اور دیکھنے والوں کو یوں ہی محسوس ہو رہا ہے کہ میں اکیلا ہوں، میں ہجر کا مارا ہوا ہوں، میں دوری پر ہوں اس سے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جو میرے محبوب کی یادیں ہیں جو میرے سینے میں موجود ہیں، میں ان یادوں کے سہارے اپنی چپ کو گفتگو کے درجے پر اس کے مقام تک لے آیا ہوں اور میری اپنے محبوب سے گفتگو ہو رہی ہے۔ اور دوسری طرف مزید یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ اگر وہ مجھے میسر نہیں ہے تو پھر اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے، میں تصور میں اس کو سوچ لیتا ہوں۔ اب حقیقت یہی ہے، فیض نے بھی کہا تھا نا کہ کب ہاتھ میں تیرا ہاتھ نہیں، کب یادوں میں تیرا ساتھ نہیں، یعنی اس کے اندر جو ہے ایک طرح سے شاعر نے جو اپنی تنہائی ہے، اپنی خاموشی ہے، اس کو گفتگو کا درجہ دے دیا ہے۔ اور ہم دیکھ سکتے ہیں کہ شاعر نے اپنی مایوسی اور اداسی کو کتنے نئے اور پرتکلف انداز میں ہمارے سامنے پیش کر دیا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ در حقیقت میں اس وقت جدائی کے جن لمحات سے گزر رہا ہوں، ان لمحات میں بھی میں اپنے آپ کو اپنے محبوب کے قریب ہی پاتا ہوں، اور میری جو خاموشی ہے، خصوصاً جو میرے محبوب کی خاموشی ہے، چونکہ وہ اس کو میسر نہیں ہے، اگر میسر نہیں ہے تو وہ کہتا ہے اس کی خاموشی بھی میرے لیے گفتگو کی دلیل ثابت ہو چکی ہے۔ تو بچوں ہم نے یہ شعر جو ہے یہ ہم نے پڑھا، اور اس کے بعد میں آگے اس کے بعد والا شعر پڑھ رہا ہوں۔ کہتا جی یاد کے بے نشان جزیروں سے تیری آواز آ رہی ہے۔ کہتا جی اے محبوب تیری یادیں آواز بن کر میرے کانوں میں رس گھول رہی ہیں، اور بے نشان جزیروں سے تیری آواز آج بھی سنائی دے رہی ہے۔ جزیرہ آپ کو پتہ ہے جی کہ یہ سمندر کے اندر جو ہے وہ خشکی کا ٹکڑا جو پانی میں گھرا ہوا ہوتا ہے، اس کے حوالے سے ہے۔ اب اس میں کیا ہے جی کہ ایک بار پھر یادوں کی بات ہے جی، ایک بار پھر محبوب کے معاملات ہیں، ایک بار پھر شاعر جو ہے وہ اپنے دل کے اندر موجود خواہشات اور یادوں کے ذریعے اپنی محفل اور انجمن کو بنانے، لگانے اور سنوارنے کی بات کر رہا ہے۔ میں اگر یوں کہوں کہ یہ پوری کی پوری غزل دراصل ایک ہی خیال کا تسلسل ہے تو کچھ ایسا غلط نہیں ہوگا، کیونکہ ناصر کاظمی کے یہاں پر جو ہے وہ بالکل نظم نگاروں کی سی مقصدیت پائی جاتی ہے۔ ایک بات اور بڑی اہم ہے ناصر کاظمی کے حوالے سے ہی کہ ناصر کاظمی نے اس وقت غزل کی طرف قدم بڑھائے، غزل سے مراد جدید غزل ہے، نئی فکر ہے، نئے لفظیات ہیں، اس وقت قدم بڑھائے کہ جب بہت سارے لوگوں کا خیال تھا کہ اب غزل کے دامن میں کچھ بھی نہیں رہا، اس میں نئے مضامین تلاش کرنا، اس میں بہت سارے نئے راستوں کی طرف جانا اب ناممکنات کی طرف چلا گیا ہے، اور اس میں اب صرف اور صرف نظم ہی بچتی ہے کہ جو سہارا دے سکتی ہے۔ تو لہٰذا اس کے اندر کیا ہے کہ ناصر کاظمی نے وہی غزل جس کو پرانی اور اس کے ساتھ ساتھ جس پر بوسیدگی کا الزام دھر دیا گیا تھا، اس کو نئے سرے سے، نئے انداز سے اور نئے لفظیات کے ذریعے لوگوں کے سامنے لے کر آ گئے۔ اور وہ اداسی جس سے دنیا بھاگتی ہے، وہ اداسی جس کے عنصر کو غالب آ جانے پر لوگ غزل کو غزل سے دوری کا طعنہ دیتے تھے، آپ نے اس کو نمایاں تر کر کے رکھ دیا۔ اور اس شعر کے اندر وہ اپنے محبوب کو ہی مخاطب کر رہے ہیں، اپنی دلی کیفیت کو بیان کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ دنیا کی کوئی طاقت تمہاری یادوں کے قیمتی سرمایے کو مجھ سے نہیں چھین سکتی۔ بے شک کہ میرا دل جو ہے وہ ویران ہے، وہ آنسوؤں میں گھرا ہوا ہے،
جس طرح جزیرہ پانی میں گھرا ہوا ہوتا ہے، تو وہ کہہ رہا ہے کہ میرا دل اگر آنسوؤں میں گھرا ہوا ہے، مایوسی کی انتہاؤں کی طرف گیا ہوا ہے، لیکن اس کے باوجود، اداسی اور مایوسی کے باوجود تمہاری یادیں مجھے سہارا دیتی ہیں، تمہاری یادیں ہی مجھے مسرت فراہم کرتی ہیں۔ اور اسی طرح اگر میں زندگی کے المناک لمحات میں کھو کر اپنے آپ کو تمہاری یادوں کی بدولت واپس لے آتا ہوں، لہٰذا وہ کہتا ہے کہ مجھے تمہاری یادوں کی بدولت سکون ملتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ وہ چہرے جو بچھڑ چکے، میں یہاں پر تھوڑا ہجرت کے حوالے سے بھی بات کرنا چاہوں گا کہ وہ درپردہ اس کے ذہن میں یہ چیز بھی چل رہی ہے کہ اس کے اپنے پیارے جو اس سے بچھڑ چکے، جن کے ساتھ وہ ہجرت سے پہلے زندگی گزار رہے تھے، جن کے ساتھ رہتے ہوئے وہ اپنے زندگی کے معمولات کو آگے لے کر ہنسی خوشی چل رہے تھے، وہ کہتے ہیں کہ در حقیقت مجھے وہ چہرے اداس نہیں کرتے۔ میں اگر دنیا کی طرف دیکھتا ہوں تو وہ چہرے مجھے دوبارہ یاد آتے ہیں، اور ان کا یاد آنا جو ہے وہ مجھے دوبارہ زندگی کی طرف لے آتا ہے۔ اور اسی طرح جو محبوب ہے اس کی پرکشش آواز مجھے توانائی فراہم کرتی ہے، وہ مجھے مایوسی سے نکال لیتی ہے۔ تو یہ ہم نے جی اس شعر کو بھی دیکھا، اس شعر کے اندر بھی ہم نے دیکھا کہ ناصر کاظمی جو ہے وہ اداسی، ہجرت اور اس کے ساتھ ساتھ جو ان کے دل پر جو کچھ بیت رہی ہے اس کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں۔ آگے جی ہم شعر پڑھتے ہیں، کہتے جی شہر کی بے چراغ گلیوں میں زندگی تجھ کو ڈھونڈتی ہے ابھی۔ اب اس کے اندر جی بے چراغ یعنی اندھیرے میں ڈوبی ہوئی، شہر سے مراد رونق ہی ہے جی، لوگوں کی موجودگی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ گلیوں کے اندر جو ہے وہ اندھیرا چھا چکا ہے، زندگی تجھ کو ڈھونڈتی ہے ابھی۔ وہ کہتا ہے یوں معلوم ہوتا ہے کہ ابھی تک مجھے پورا یقین ہے کہ میرا محبوب مجھے مل جائے گا۔ اب ایک بار پھر ہجر کی بات ہے جی، اب ایک بار پھر محبوب سے جدائی کی بات ہے۔ شاعر جو ہے وہ اپنے محبوب سے دوری کے غم کو سہ رہا ہے، اور اس کو یوں محسوس ہو رہا ہے کہ نہ صرف اس کی دنیا بلکہ جو کچھ بھی اس کو نظر آ رہا ہے وہ سب کا سب اندھیرے کی زد میں آ چکا۔ شاعر کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا چکا، اس کو یوں محسوس ہو رہا ہے کہ اگر اس کا محبوب اس کو نہ ملا تو پھر وہی گلیاں جن کے اندر رونق ہے وہ سب اندھیرے کا حصہ معلوم ہونے لگ جائیں گی یا لگ رہی ہیں۔ تو شاعر کہتا ہے کہ حقیقت یہ ہے کہ مجھے ابھی بھی اپنے محبوب کی تلاش ہے، میں اب بھی اپنے محبوب کو تلاش کر رہا ہوں۔ اور اگر ہم یوں اس کو دیکھیں کہ جب ہم نے کہا تھا کہ ناصر کاظمی میر کی غزل کا تعاقب کرتے نظر آتے ہیں، تو یہاں پر وہی روایتی محبوب جو سنگ دل ہے، جو ستم پرور ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو بے رخی میں اپنی مثال آپ ہے، جس کی بدولت شاعر کو بہت سارے صدمے سہنے پڑے، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنوں کی جدائی کا جو دکھ ہے وہ بھی اس کے اندر کار فرما ہے۔ یعنی دو رویے پائے جا رہے ہیں اس شعر کے اندر بیک وقت۔ نمبر ایک محبوب کی جدائی ہے، اور نمبر دو وہ پیارے، وہ اپنے جو اس کو محبوب تھے وہ ان کی تلاش میں پھر رہا ہے۔ میں ایک بار پھر کہوں گا کہ جب ہجرت ہوئی تھی تو اس وقت بہت سارے پیارے جو ہیں وہ اپنوں سے بچھڑ گئے تھے، جس میں بہت سارے لوگ تو ایسے تھے جنہیں اپنی جان سے جانا پڑا تھا، اور بہت سارے ایسے تھے کہ جن کے بارے میں معلوم ہی نہیں ہو پایا کہ ان کو آسمان کھا گیا یا زمین نگل گئی۔ تو شاعر جو ہے اس کو ابھی بھی ان کی تلاش ہے۔ وہ کہتا ہے وہ گلیاں جو اندھیرا ہو چکی ہیں، وہ گلیاں جس میں اندھیرے کے سوا کچھ بھی نہیں ہے، مایوسی کے سوا کچھ نہیں ہے، وہ کہتا ہے میں ان میں اپنے محبوب کو تلاش کر رہا ہوں۔ اور در حقیقت یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ کھو چکے ہیں، بہت سارے لوگ گم ہو چکے ہیں، اور ان کو لوگ ڈھونڈ رہے ہیں، کیونکہ ان کے بغیر ان کی زندگی جو ہے وہ مکمل انہیں محسوس نہیں ہو رہی، اور ان کی یادیں مسلسل ان کا تعاقب کر رہی ہیں۔ اور وہ کہتا ہے کہ لیکن اگر وہ مل جائیں تو بے چراغ گلیوں کو روشن کیا جا سکتا ہے۔ تو ہم نے یہ شعر بھی بچے دیکھا، اور میں آخری شعر کی طرف جا رہا ہوں جی۔ اور اس شعر کے اندر جی وہ کہتا ہے کہ وقت اچھا بھی آئے گا ناصر، غم نہ کر زندگی پڑی ہے ابھی۔ اب یہ مقطع ہے، مقطع کے اندر جو ہے اس نے
تھوڑا ہمت والی بات کر دی ہے، کہتا ہے جی اے ناصر حالات کی تلخی سے دل برداشتہ نہ ہو، مایوسی کی طرف نہ جا، اور وقت ہمیشہ ایک سا نہیں رہتا، اچھا وقت ضرور آنا ہے، ابھی سانسوں کی مہلت باقی ہے۔ در حقیقت تو یہاں یہی بات بیان کی گئی ہے کہ اگر انسان کو زندگی دی گئی ہے، اگر انسان زندہ ہے تو پھر اس کا مطلب اس نے ابھی کچھ نہ کچھ کام سر انجام دینے ہیں، ابھی اس کا اس دنیا کے اندر کچھ حصہ باقی ہے، ابھی اس نے اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے کچھ لوگوں کا سہارا بننا ہے یا کچھ لوگوں نے اس کا سہارا بننا ہے۔ اب اگر ہم پوری غزل جو اس سے پہلے اشعار پڑھے گئے ہیں اس کے اندر دیکھیں تو محبوب اور ہجرت کا غم نمایاں ہے، اور یہاں پر وہ باقاعدہ جو اس کی اپنی ذات ہے اس کو نمایاں کر رہا ہے، اور اس کے اندر وہ کہہ رہا ہے کہ صرف جو مایوسی ہے وہ ہی زندگی نہیں ہے، اگر زندگی موجود ہے تو پھر اپنا پورا کردار ادا کرنا چاہیے، اور کردار اس طرح سے ادا کرنا چاہیے کہ پر امید رہنا چاہیے، یعنی جس مالک نے زندگی دی ہے وہ مالک جو ہے وہ آنے والے وقت میں جھولیاں جو ہے وہ خوشیوں سے بھر سکتا ہے، خوشیوں سے بھر دے گا، لہٰذا وہ اپنے آپ کو ڈھارس اپنی بندھا رہے ہیں، اپنے آپ کو جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ مشکلات سے گھبرانا نہیں چاہیے، یعنی جو برے دن چل رہے ہیں ان کے بعد یقیناً اچھے دن بھی آنے والے ہیں۔ تو یہ بچوں ہم نے ناصر کاظمی کی غزل جو ہے اس کو ہم نے پڑھ لیا، اس کے اندر جو ہے ہم نے کچھ چیزیں جو ہیں وہ دیکھی ہیں، ان پر ہم نے جو ہے بات کی ہے، اور یقیناً آپ اس کو سمجھ گئے ہوں گے۔ پھر بھی کوئی سوال ہے، کوئی بات ہے، کوئی چیز ہے تو آپ کمنٹ کر سکتے ہو، آپ ڈائریکٹ میسج بھی کر سکتے ہو، آپ لیکچر کے حوالے سے بھی وہاں پر بھی کمنٹس کر سکتے ہو، آپ ڈائریکٹ مجھے بھی میسج کر سکتے ہو، آپ آفس کے اندر بھی آ کر بات کر سکتے ہو، کوئی پرابلم ہو، کوئی بات ہو، اور اس میں آپ کو کچھ چیزیں جو بھی مزید درکار ہوں یا کہیں کمی بیشی محسوس ہو رہی ہو تو آپ ضرور اس پر بات کریں، اور جو بھی آپ کو پڑھایا جاتا ہے اس کے حوالے سے ایک بار گھر میں اس کی پریکٹس ضرور کر کے دیکھیں، اس کو لکھ کر ضرور دیکھیں۔ ناصر کاظمی جو ہے وہ بہت زیادہ پریکٹس مانگتا ہے کہ جب آپ 3 اشعار کی تشریح کرتے ہو تو پہلے شعر میں شاعر کا تعارف آ جانے کی وجہ سے وہ قدرے بہتر ہو جاتا ہے، جبکہ جو باقی کے 2 اشعار ہیں خصوصاً جو تیسرا شعر ہے وہ بہت کم رہ جاتا ہے، تو اس کے حوالے سے آپ زیادہ محنت کرو، اس کے پیراگرافز، اس کے حوالے کے اشعار، اس کی کوٹیشنز۔ ناصر کاظمی کے حوالے سے ایک چیز بہت زیادہ اہم یہ ہے کہ اس کے ساتھ اس حوالے کے اشعار بھی زیادہ تر اس کے اپنے ہی استعمال ہوتے ہیں، کسی دوسرے شاعر کے شعر بہت کم اس کی شاعری میں استعمال ہو سکتے ہیں۔ تو میں نے بچوں ناصر کاظمی کی غزل اس لیکچر کے اندر جو ہے وہ ہم نے مکمل کر لی، ہمارا لیکچر یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ اللہ پاک آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ حافظ۔